बिछड़ के तुझसे किसी और रफाकत में, हमें तेरे लिए यूं ही उदास होना था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं नॉवल का अगला पार्ट। रात को उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कमरे में जाकर उसको याद आया कि मग वो किचन में ही भूल आया है। फिर किचन से मग लाकर सामने रखकर वो उसे पीना भूल गया। फिर वो बिला वजह हॉलमेट्स के कमरों में चक्कर लगाता रहा। कुछ उसे बैठने के लिए कहते तो वो कमरे से ही बाहर चला जाता। 2 बार उसने अपने बिस्तर ठीक किया, तकिए सेट किए और लेटकर किताब पढ़ने लगा। फिर उसने उस फ्लोर पर जाने का फैसला किया जहां हफ्तावार खुद साख्ता थिएटर लगा था। इतवार की रात थी और कार्ल शावेज मिलकर प्रोफेसर्स और फ्रेशनर्स की नकल उतार रहे थे। वो कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर अपने ड्रामे कर रहे थे और बाकी कॉरिडोर में हॉलमेट्स कुर्सियों पर बैठे गले फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। दरमियान में शावेज जनाना कपड़े भी पहन लेता और किसी लड़की फ्रेशर का किरदार निभाता। कार्ल ने उसे भी घसीटा। कहाँ थे तुम? कब से बुला रहे हैं तुम्हें? पढ़ रहा था, उसने झूठ बोला। चलो प्रोफेसर, उप्स सेट को बहुत दिनों से हम याद कर रहे हैं। अपने जहन को बहलाने के लिए वो वापस सेट बनकर खड़ा हो गया। आंखों पर चश्मा लगा लिया, बालों को पानी लगाकर सर पर जमा लिया और जरा सा कुब निकाल कर सर को खुजाने लगा। 10 स्टूडेंट्स सामने बैठ गए। मोबाइल उप्स पिकअप द कॉल की मुज़हिका खेज टोन के साथ बजा। प्रोफेसर अच्छी तरह जानते थे कि यूनी में उन्हें क्या कहा जाता है। टोन की आवाज़ पर गर्दन को झटक कर उन्होंने ऐसे तासुरात दिए जैसे किसी ने पीछे दबे पांव आकर उनकी कनपट्टी से गन लगा दी हो। फ्रीज प्रोफेसर और प्रोफेसर फ्रीज। हरकत का सवाल ही नहीं। किसका फोन है ये? हले बैगर कहाँ गया? एक लड़की शावेज ने हाथ उठाकर जरा दूर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया। उसका प्रोफेसर। इस तीसरे लड़के ने चौथे की तरफ। इस तरह यूं 10 लड़कों के 20 बाजुओं का जाल बन गया है जिसमें प्रोफेसर उलझ गए। फोन अब भी उलझ रहा है। हर एक हाथ बुलंद होने पर प्रोफेसर ने तासुरात का मुजाहिरा करते वो सबके पेट में बल डाल देता और आखिर एक लड़की काकरोच जैसी बला को देखकर ऐसे चलाती है कि प्रोफेसर क्लास के बाहर पाए जाते हैं। कॉरिडोर में बैठे वो सब अपनी कुर्सियों से नीचे लुढ़क गए। प्रोफेसर साहिब के साथ ऐसे उप्स वो कई बार कर चुके थे। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस ही लाजवाब थी या खुद भी अपसेट हो? मैं ठीक हूँ, तो मुझे अपने ठीक होने का मत बताया करो। वैसे मेरा ख्याल था कि वीरा मुझे पसंद करती है। कार्ल ने कॉरिडोर की दीवार से कमर टकाई और हाथ बांध लिए। कार्ल बहुत सी लड़कियों के बारे में ये दावा करता था कि वो दिल ही दिल में उसे पसंद करती हैं और कुछ वक्त बाद जब वो लड़की किसी भले इंसान के साथ दिखाई देती तो कार्ल कहता कि उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मुझे उसकी नीली आंखें पसंद नहीं थी तो इनकार कर दिया। बल्कि अक्सर हॉलमेट्स या क्लास फेलोज उसे बताते कि कार्ल, वो जो सब्ज आंखों वाली मासूम सी लड़की जिसका तुम पर क्रिश था ना, वो आज फलां रेस्टोरेंट में हैंडसम लड़के के हाथ से अपनी उंगली में अंगूठी पहनती पाई गई है। अफसोस उसे ये काम बुझे दिल से करना पड़ा, जबकि वो तो तुम्हें पसंद करती थी। तो तुम वीरा को पसंद करते हो? आलियान उसकी तारीख जानता था, उसे चिढ़ा रहा था। मेरा दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है बड़ी। वो फिलहाल चिढ़ने वाला नहीं था। वीरा का भी थोड़ा बहुत काम करता है ना बड़ी। तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा मैं, उसने घूंसा तान कर कहा। फिर भी लड़कियां तुझे प्रपोज नहीं करेंगी। अपने हाथ के घूंसे से आलिया ने उसके घूंसे को रोका, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है। उन्हें लगता है कि तुम कोई शहजादे वहजादे हो शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी नज़रें कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें यकीन है कि तुम कोई शैतान वैतान हो। ज़्यादा उछलो मत। तुम में सिर्फ एक खूबी है कि तुम सिगरेट नहीं पीते और लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है। और तुम में सिर्फ एक खराबी है कि तुम सिगरेट के साथ साथ खून भी पीते हो।
تم بچ گئے ہو، ابھی تمہارا خون پینا ہے۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ فرشتے کا خون تمہیں بد ہضمی کر دے گا، ہضم نہیں ہوگا تمہیں۔ آلیان نے اپنی گردن اس سے دور کی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون پیتے ہی نہیں، تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے اور میں اسے ہضم بھی کروا لوں گا۔ اور سنو دی اینجل، اگلے ہفتے 2 الووں کے ساتھ ریس ہے، انعامی رقم 25 پاؤنڈ میں نے طے کروا لی ہے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ساری یونی جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتا تھا اور پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا، یعنی ہر صورت مقابلہ، ورنہ ان کی غیرت کی موت۔ ہاں، ایک اور بار بھی تمہارا اور ویرا کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپ کروائے ہیں؟ کارل کہہ کر دوبارہ تھیٹر کی طرف لپکا۔ آلیان کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ کارل نے مذاق کیا تھا، مگر اسے وہ بھی حد تک یاد آ گئی جو ہارٹ واک میں اس کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ امراحہ، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر سے پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف، وہم اور بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے۔ درزوں اور درازوں ہی میں پھر یہ درزیں پہاڑ بننے لگتی ہیں اور پھر ان پہاڑوں کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت وہ خود کو ان پہاڑوں میں گھیرا پا رہا تھا اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا جو پلٹ کر امراحہ کی صورت آ رہی تھی۔ ایک دروازہ اس نے اپنے اندر کھلتا پایا کہ وہ ویرا کے کتنے بھی پلس پوائنٹس نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، جلد بازی حد تک نہیں ہوگی، اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات۔ میں ان میں کیا لکھا تھا اس نے یہ جاننا نہیں چاہا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش چپکے سے اس کے کمرے سے چرا کر وہ انہیں پڑھ لے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اس کے کمرے تک وہ بہت آسانی سے جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں ویرا کے پرپوزل کی خبر اسٹوڈنٹس اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ آلیان کے پرپوزل کو دبے دبے انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا کیونکہ اس کے پرپوزل کی خبر ہارٹ روک سے نکلی تھی اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آلیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہمدردیاں آلیان کے ساتھ تھی اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امراحہ خود غرض تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ کا ماننا تھا کہ اب بات شروع ہوئی اور ختم ہو گئی بس، اور اب یہ ہیرا کہاں سے آ گئی؟ بون فائر پارٹی میں آگ کے گرد بیٹھے ان سب کے گروپس میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھتے شرلی نے کہا۔ جب 2 میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا تو آئے گا ہی، لیلی نے چھی چھی کے انداز میں کہا اور تشتری کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تم نے دیکھا تھا ویرا کو پرپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹیلوو سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اسٹوڈنٹس کی تالیوں نے متوجہ کیا، وہاں زیادہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے۔ بیٹیلوو کافی پی رہی تھی۔ آلیان نے کیا کہا؟ عذرا نے پوچھا۔ اس کا جواب مبہم تھا۔ جارحیہ بتا رہی تھی کہ اس نے کہا جواب کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ اور کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہانا نے سہم کر کہا۔ ظاہر ہے ہاں، اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پرپوز کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ عذرا نے سنگ دلی سے کہا۔ تو ثابت ہوا آلیان کو امراحہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شرلی نے ہونٹ سکوڑ کر رائے دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک کرسچن عورت کے بیٹے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنائے گی۔ عذرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب وہ نئی نئی یہاں آئی تھی تو تم نے کہا تھا یہ بہت بگڑ جائے گی۔ شرلی نے عذرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی۔ بگڑنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری رائے غلط ثابت ہوئی، اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ اور کیفے میں دیکھی گئی لیکن نائٹ کلب میں نہیں۔ تو ہانا نے پوچھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اس نے وہ سب نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، آزادی کا بے جا استعمال۔ اسے یہ یاد تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ شرلی نے بہت وثوق سے کہا۔ وہ بزدل ہے، اگر آلیان مجھے پرپوز کرتا تو میں ساری دنیا سے لڑ کر اسے ہاں کہہ دیتی۔ بھاڑ میں جائے دنیا، اصول، قانون، لیلی نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی لیے اس نے تمہیں پرپوز نہیں کیا، عذرا نے اسے چرایا۔ آلیان کو پوری یونی میں وہی ملی تھی، شرلی نے کہتے ہوئے مگ ہانا کے آگے کیا کہ خیر سے ایک مگ کافی اور لا دے۔ ویرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟
हाना मग लेकर उठते हुए बोली। वीरा की शख्सियत का रिकॉर्ड इतना साफ है कि उसे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अजरा ने कहा, मुझे कहानी के क्लाइमैक्स का इंतजार है। हाना वापस आकर बैठ गई। मुझसे सुन लो, आलियान वीरा को हाँ कह देगा। इमराहा को आलियान की परवाह होती तो ऐसे उसकी बेइज्जती ना करती। किस अंदाज में वो आलियान के बारे में बात कर रही थी, छोटे जहन की। अजरा ने नखुवत से कहा, अगर इमराहा ऐसे उसकी बेइज्जती कर चुकी है और उसे आलियान से कोई मतलब नहीं तो वो आलियान के पास बार बार क्यों जाती रही है? उसका ज़मीर मलामत करता होगा। शादी तो वो अपने पापा की मर्जी से ही करेगी। शुरली ने ऐसे कहा जैसे वो इमराहा को अच्छी तरह से जान गई है। तो फिर आलियान को इतना पागल बनने की ज़रूरत क्या थी? हर वक्त आलियान उसके साथ रहा करता था। हाना के अंदाज में सारी हमदर्दियाँ आलियान के लिए थी। जरूरत नहीं, खुद गर्जी। अजरा ने सर को झटक कर कहा, लगती नहीं, लेकिन हो गई है। कोई भी हो सकता है। कोई लड़का ऐसे आगे पीछे हो तो कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे इमराहा ने काफी कॉम्प्लेक्स दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसी बोंगी लड़की में ऐसे क्या अच्छा होगा। थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे अजरा ने इकरार किया। अब उसके बाल काफी बड़े हो चुके थे और उस पर जच भी रहे थे। चारों ने कदरे हैरत से अजरा को देखा कि क्या वो मजाक कर रही है, लेकिन मजाक के आसार नजर नहीं आए। शायद उसका बोंगापन। शुरली हंसने लगी और आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो कहता तो मैं भोली बन जाती। उफ, अजरा का संजीदा अंदाज। तुम कहने से बनती हो, वो बनी बनाई थी। लिली ने कहकर कहका लगाया। मैं समझती थी कि आलियान मुझे पसंद करता है। अजरा आज रात रोकर सोना चाहती थी। तुम ये कैसे समझी? हाना को उसकी संजीदगी पर हैरत हो रही थी। वो मुझे ट्वीट्स देकर लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें? हाना ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि अजरा ने उसे घूर कर देखा। यही मौजू दो और लोगों में जेरे बहस था, दाइम और नवाल में। अब मुझे इमराहा पर तरस आता है। नवाल ने सूप पीते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आलियान को पसंद करती है। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ही लगा कि वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। तुम्हारा मतलब अजीब ख्यालात? नवाल इमराहा के साथ थी। शायद आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइंस चलानी थी उसे? यार सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया तो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था। उन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में मालूमात चाहिए थी। मेरा शजरा नसब, मेरी जात, मेरी मामा की तरफ के खानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के खानदान के बारे में भी। दाइम ने जताया। कमॉन यार, उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था। वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान हैं और फिर बड़े हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस यही ख्यालात इमराहा के होंगे। वो इतनी दुकियानूसी नहीं हो सकती। मास्टर्स क्या कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। तुम्हारा मतलब उसने अपने घर बात की होगी? वीरा और आलियान। साई ने नरमी से उसे कुछ समझाना चाहा। इन दोनों का नाम साथ साथ ना लो साई, खुदा के लिए। तो तुम हकीकत का मुकाबला ऐसे करना चाहती हो? खुद को बदलो इमराहा। कितना तो बदल लिया है, तुम जानते ही नहीं। उस रात से अब तक मैं कितना बदल चुकी हूँ। साई को उसमें अनोखेपन का एहसास हुआ। उसके चेहरे के तासुरात में कुछ और भी नुमाया होने लगा। मैंने आलियान के बाप को फ़ोन किया है, वो उसे ढूंढ रहे थे। उनका भेजा एक आदमी मुझ तक भी आया था और अब मैंने उन्हें आलियान के बारे में बता दिया है। लेडी महर को कोई हक नहीं कि वो उसे उसके खानदान से दूर रखे। आलियान को उसका खानदान मिल जाएगा। दादा आलियान से जरूर मिलना चाहेंगे। साई ने सहम कर इमराहा को देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया होने वाला तासुर खुद गर्जी का था। उसके अपने ही अंदर कुछ क्षण से टूट गया। उसने अपना निचला होंठ काटा। अगर वो खुद को अहद तोड़ने के लिए इजाज़त देता तो इमराहा को बताता कि आलियान अपने बाप की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ गया था और उसे भी। ये तुमने क्या किया इमराहा? वो बेआवाज़ बुड़बुड़ाया। आलियान को अपने बाप से मिलना होता तो वो खुद उसे ढूंढ लेता। तुमने अपने और उसके ताल्लुक को ताबूत में दफना कर उसमें वो आखिरी कील ठोंक दी, जो अब कुव्वत से निकलेगी ना तदबीर से। अब वो किस्मत की रहमदिली का मोहताज होगा और किस्मत को रहमदिली पर उकसाने के लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। वो खामोश खड़ा सोच रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो साईं? मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआएं करो, कहकर साईं पलट आया। उसका दिल बुरा हो गया था और उसे इमराहा पर गुस्सा सा आया था। रात के आखिरी पहर वो चौंक कर उठा। उसके सीने पर मार्गरेट की डायरी थी।
اور اس کی آنکھ میں نمی تھی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگا، پھر آس پاس۔ اسے یہ یاد کرنا پڑا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، جب بستر پر روتے روتے سو جایا کرتا تھا اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں کرتا رہا ہے، ایسی سرگوشیاں جو اسے بوجھل نہیں کرتی تھی اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اندر حلول کر گئی تھی اور جسے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی رات تھی۔ وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے لگا وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگے گا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود وہ بچہ ہی بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اس نے وہ بہت دھیمی آواز میں مارگریٹ کو پکارا، ماما، اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا، ڈائری کو ہاتھوں سے چھوا اور لیٹ کر پھر سے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا جو رات بھر اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ کافی دیر تک بستر میں پڑا وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا۔ کئی سرگوشیاں تھیں، کہیں امراحہ اور ویرا اور کہیں وہ خود۔ بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دینے کی کیفیات غالب رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے۔ اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے خود کو وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکا دینے کی بجائے پرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا۔ پھر اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ زیادہ حشاش بشاش نظر آئے۔ اس نے سائیں کی گفٹ کی چیک شرٹ پہنی، کارل کا گفٹ دیا ہوا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ کیا۔ کارل اس کے کمرے میں آیا، یہ لو اپنا ناشتہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کارل کی لائی ٹرے کو دیکھا، 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ برننگ مین ایونٹ میں آ کے مختلف کرتبوں میں آلیان نے کارل کو ہرایا تھا۔ اب کارل کو اسے لنچ کروانا تھا اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا، جبکہ اپنی باری میں وہ 3 وقت رہا کرتا تھا۔ آج تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ آلیان نے اسے اور جلانا چاہا۔ فوج کا سربراہ آ گیا ہے، کافی ہے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا پڑے گا، اور یہ کوٹ اتار دو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔ آلیان نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شاویز اور سائیں دروازے میں کھڑے تھے۔ آلیان نے پہلے سے ہی چابی شاویز کو دے دی تھی۔ اس نے موبائل پر بیل دی تھی اور دونوں نے کارل کی لائٹ رے پر ہلہ بول دیا اور آلیان دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی جیب بھر کے نکالنا آج لنچ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اچھا، کیا تم نے یہ سینڈوچز کھا لیے؟ فرسٹ فلور پر جو جوائل ہے نا، اسے میں جا کر بتا آتا ہوں کہ اس کے جو ناشتے کی ٹرے غائب ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ کارل دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا۔ یونیورسٹی سے آلیان ہارٹ روک آ گیا۔ کارل نے لنچ ٹال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کارل 1-2 دن ایسے ہی ٹالے گا، پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں بچ پائے گا۔ ہارٹ راک میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے مینیجر نظر آیا، جو غیر معمولی بات تھی۔ اس کے تاثرات کافی حیران کن تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا اچنبھا تھا جیسے وہ پہلی بار آلیان کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کارل نے شرارت سے اس کی ٹھوری کو چھوا۔ ہاں، اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ آج کیفے خالی کیوں ہے؟ کوئی ایشو؟ پرائیویٹ بکنگ کہتے ہیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے تن کر کھڑے اور چاقو چبند نظر آتے 2 گارڈ نما آدمیوں کو دیکھا۔ او، اس نے سیٹی بجائی۔ پورا کیفے؟ ہاں۔ اور سٹاف؟ تم اس طرف چلے جاؤ۔ مینیجر اندر ایک ہال کی طرف اشارہ کیا۔ سٹاف میٹنگ ہے؟ مینیجر نے اس کا سوال سنا لیکن جواب دیے بغیر وہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ مینیجر کے انداز پر اسے حیرت ہوئی لیکن پھر بھی وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے سٹاف میٹنگ کا سوچتے اس ہال کی طرف آ گیا جس کی طرف اسے جانے کا کہا گیا تھا۔ ہال میں چوکور میزوں میں سے ایک کے گرد ایک شخص قیمتی 3 پیس میں ملبوس عجلت کا انداز لیے اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی
تھوڑی کو مسل رہا تھا۔ اس کا سر اس انداز میں اور ایسی بے نیازی لیے ہوئے اٹھا تھا جیسے اس کی سلطنت کی رایا سامنے زمین پر بیٹھی تھی اور ان پر اپنے من چاہے احکامات نافذ کرنے جا رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر مطلق الگان کا تھا اور اگلا تاثر پہلے کی گواہی۔ سامنے میز پر پیرچ میں کافی کپ اوندھا پڑا ہوا تھا۔ آہٹ پر احکام صادر کرنے والے شخص نے سر اٹھایا اور آلیان پر اس کی طرف آنے والی روشنی روک لیتے وجود کی حقیقت کھل گئی۔ سیاہ دل نے ساری روشنیاں کسی سیاہی چوس کی طرح جذب کر لی۔ چھناکے سے حال کی چھت سے جھولتے کم کمے ٹوٹے۔ گزر چکے سب ہی وقت کی دبی دبی سسکیاں اور آہیں اپنی قبروں سے اگل دی۔ کچے گوشت کے جلنے کی بو اس کے نتنوں میں گھسی اور دنیا بھر کی مخلوق اور ماؤں کا دروازہ اس کے وجود سے لپٹ گیا، حال میں پھیل گیا۔ آہیں اٹھی۔ یہ اس کے اندر شدید خواہش رہی تھی یا شدید نفرت کہ اس کی نظریں آنکھ کے کنارے پر براجمان تل پر ٹھہر گئی اور جیسے ایسا تل ساری دنیا میں کل انسانیت میں ایک ہی انسان رکھتا تھا اور یہ وہی انسان ہی تو تھا۔ کھڑے کھڑے وہ اپنی ہی پرچھائیں بن گیا اور اس پر اپنے گپت ہونے کا ادراک ہوا۔ سمیع و بصری قوتیں در فنا میں پناہ لینے کو ہوئی اور عالم فنا کا شور عالم وجود میں کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ اس کی سانسوں نے باد سموم زہریلی ہوا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ چار بھوری آنکھیں اٹھی ایک دوسرے کی سمت، اور جس دن میں اور ولید پہلی بار ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ اس سے تعلق مجھ پر واجب تھا اور اس سے محبت مجھ پر فرض۔ اٹھ کر ملی اور ٹھہر گئی۔ جب وہ سو جایا کرتا تھا میں جاگ جا کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ میں اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو اتنا بے زر بنا لیا کرتی تھی کہ وہ اس کی نیند میں مخل نہ ہو سکے اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب ٹوٹ نہ جائے۔ آلیان نے اتنا لمبا سانس لیا جیسے آخری سانس۔ جب وہ مجھے دیکھا کرتا تھا تو مجھے یقین ہو جایا کرتا تھا کہ مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھے گا تو میرے ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر اس انداز میں اس کی طرف آیا جیسے سدھاتے ہوئے جانور کی پشت پھیرنے کا ارادہ ہو۔ وہ محزوم شکست خوردہ بنا کھڑا تھا کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر دفن بند تابوتوں کے ڈھکن ایک جھٹکوں کے کھلے اور اسے صاف صاف مارگریٹ دکھائی دینے لگی۔ رونا، تڑپنا، ہاتھ کاٹ لینا، بڑبڑانا، چلانا، بھول جانا، بھٹک جانا اور پھر سرد ہو جانا، آہیں، صدائیں، واویلا اور خاموشی۔ میں نے تمہیں پہچان لینے میں وقت نہیں لیا۔ ولید البشر نے اپنے دونوں ہاتھ کوہنی سے اوپر اس کے بازوؤں پر رکھے اور اسے جوش سے جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھے رہنے کے خواب میں نے ہر رات دیکھے۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھ لینے پر قدرت حاصل کر چکی ہوں۔ جو بھی ہے میں ہر رات اہتمام سے اس خواب کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں۔ تم میں میری کتنی شباہت ہے۔ ولید البشر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آلیان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں میں نے اتنی کثرت سے کی جیسے لمحوں میں بنجر زمین پر جنگل اگل آئے۔ اس جنگل میں میں نے اپنی باقی ماندہ قوتوں کو اکٹھا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگائی۔ میرے بیٹے دیکھو، دیکھو اپنے باپ کو۔ اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے ایک گھوسا مارا۔ اب ہم ایک ساتھ ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا باپ ولید البشر۔ میں نے ایک افریقی جادوگر کو اپنی جمع پونجی تھما دی اور اس کے کہے پر ایمان لے آئی کہ ولید ضرور آئے گا۔ وہ آ گیا ہے۔ آلیان بڑبڑایا۔ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہ بتایا؟ آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ کچھ بولو مائی سن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک احرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا ہے اور کوئی ایک بھی دوا آسمان کو چھید کر ولید کو چھین لانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی قوت دوام پر ملال رہے گا۔ ہال کی دیوار پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی۔ ایک کے بعد اگلا منظر، پھر اگلا۔ آخری منظر میں وہ سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ یس کی آواز کی لکنت، یس کی ناپید ہوتی قوت کا نشان
दिए रही थी। उसके साथ गुजरी सातें मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं अपनी आंखें बंद कर लेने को हूँ और इन आंखों में उसे मौकीद। मैं माजी का हिस्सा बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं इन्हें माजी के स्पुर्द नहीं करूंगी। अगर अरवाह को दया का हुक्म दिया जाए तो मेरी पहली फिर से वो होगा और आखिरी भी। यस की कंधे पर एक हाथ आकर ठहर गया। वो हाथ उसके दाएं गाल पर आया और गाल को नरमी से मसलने लगा। आलियान, यस ने आवाज को रूह में और उंगली को दिल पर महसूस किया। हाल की दीवारों पर भागती दौड़ती मार्गरेट की फिल्म अंधेरों में गुम होने लगी। आलियान, हाथ गाल मसल रहा था। उसे 2 माएँ मिले थी, बाप नहीं। उसकी आंखें लबालब भर गई। उसके बाप का हाथ उसके गाल पर था। वजूद में आने वाला वजूद में लाने वाले की बहुत कदर करता है। खून में एक उबाल होता है जो दुनिया की किसी आग से नहीं उबलता और खूनी रिश्ते की सिर्फ आंच से उबल कर उछलने लगता है। दुनिया में किसी भी इंसान से दिल खोल कर नफरत की जा सकती है। खूनी रिश्ते से नफरत करने के लिए पत्थर सा दिल चाहिए। उसका दिल चाहा, हत्ता कि वो मिटते बनते मार्गरेट की जिंदगी के मनाजर देख रहा था कि वो इस चौड़े सीने में सर दे ले और फूट फूट कर रोए। उसने चाहा कि वो अपनी याददाश्त को गुम कर दे और वलीदुल बशर से नापसंदीदगी का जज्बा भोला बिसरा कर दे। हाँ, वो खुद से किए गए वादे से वादा खिलाफी कर दे। उसके सामने उसका बाप खड़ा था, उसके कद के ऐन बराबर, उसकी आंखों के ऐन सामने। उसके गाल और शाने इस गर्मी से दहक रहे थे जो उसका बाप उसके वजूद में मुंतकिल कर रहा था। उसके दिल के मुकाम पर घूंसा पड़ा। वो उसे गुमशुदा मुसर्रा से लबरेज कर देने को था। बहुत बड़े हो गए हो तुम, हैं? तुम्हें होना ही था। हाथ उसके सर के बालों तक गए। उसने खुद को एक कदम पीछे किया। वलीदुल बशर ने जरा चौंक कर उस खामोश खड़े मुजस्मे को देखा जिसे अरबी हाथों ने बगरबी ढब में ढाला था, जिसके चौड़े शाने और ऊंचा कद उसके मजबूत होने की दलील दे रहे थे और जिसकी अरब रंग आंखें इतनी बेतासुर थी जैसे वो सधार रोशनी से अनजान रही हैं, जिनकी बेनाई का वास्ता सिर्फ अंधेरे से रहा है। देखो आलियान, मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। 2 कदम खुद को पीछे ले जाते वलीदुल बशर ने दोनों बाजू वाह कर दिए। उस ऊंचे लंबे ताकतवर मर्द को काबू कर लेने के लिए न सिर्फ इतना ही काफी था। आलियान के जिस्म में सनसनाहट होने लगी। वो 4 कदम पीछे हुआ और नामहसूस अंदाज में गहरे गहरे सांस लिए। मार्गरेट की डूबती उभरती तस्वीरों पर अभी भी उसकी नजर थी। मुझे गुम क्यों किया था? अल्फाज को उसने जान लगाकर बेतासुर रखा। वलीदुल बशर ठिठक कर रह गया। आलियान के सवाल पर उसके तासुरात ने हुक्म अदूली की मोहर लगा दी। उसने अपनी नजरें बदली, फिर उनमें मामला फहमी चहकने लगी। आलियान ने उन बदलते तासुरात को भांप लिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे पास पहली बार आया है। उसके सीने से लगने से पहले ऐसा सवाल कोई भटका हुआ ही कर सकता है। आवाज में दबा दबा सा जलाल था और अल्फाज से ज्यादा उनकी अदायगी में ऐसी ताकत थी कि आलियान ने सोचा कि अगर ये शख्स मैं मर रहा हूँ, मेरी बाहों में आ जाओ कह देता तो वो उसके कदमों में जा बैठता। अब मेरा बाप मेरे पास पहली बार क्यों आया? उसने खुद को मजबूत करना चाहा, जबकि उसे यकीन होने लगा था कि सामने खड़े शख्स को उसके अंदर की टूट फूट की सब आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। पेशानी पर नागवारी लकीरें उभरी और उसकी आवाज की खुद साख्ता नरमी मादूम होने लगी। आलियान मार्गरेट जोसेफ नहीं बनना चाहता था। वो डट कर खड़ा था। गो ऐसा करने में बहुत सी कुव्वत हायल थी। मुझे खड़ा रहने दें ताकि हम दोनों को चले जाने में आसानी रहे। उसकी आवाज खुरदरी हो गई। कुर्सी को उसके लिए बाहर निकालते वलीदुल बशर के हाथ रुक गए और जमजदा गर्दन पर नागवारी की छुपी हुई नसें भी उभर आई, मगर उन्हें फौरन छुपा लिया गया। लेकिन आलियान देख चुका था। उसकी नजर सामने मौजूद इंसान की एक जुम्बश पर थी। हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वलीद मुस्कुराया। एक साथ का मतलब जानते हैं आप? अब वलीद थोड़ी को मसलते उसे देखने लगा, एक ऐसे कुल्हारी की तरह जैसे अपना अगला मोहरा चलना था, वरना बसात उलट जाती। पता नहीं उस औरत ने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहानी बनाकर सुनाई है। उन्हें लेडी महर कहें। मैं उनके लिए एहतराम की दरख्वास्त करूंगा। मैं मार्गरेट की बात कर रहा हूँ। वलीदुल बशर के मुंह से इस नाम के निकलते ही वो ठीक उस जगह पर जाके खड़ा हो गया जहां से चला था। सर्द मुर्दा हाथ से
ہاتھ چھڑائے جانے سے، ایسی سختی اور نخوت سے ماما کا نام مت لیں۔ وہ چلا اٹھا۔ ولید نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط بتایا جاتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اب آپ ٹھیک بتا دیں۔ ولید البشر نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگوٹھے کے ساتھ رگڑا، شاید عادتاً اس کی جھکی ہوئی بھویں ذرا سا اور جھک گئی، اور عالیہ نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھے شکار کی آنکھ میں اس وقت ابھرتا ہے جب وہ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے والا ہوتا ہے، اور باز کا شکاری تند خو اور دور فہم ہوتا ہے، آسمان سے جا لینے والا، صرف شست ہی باندھ کو مار دینے والا۔ میں نے مارگریٹ کو اچھی عورت سمجھ کر شادی کی، وہ مجھے چھوڑ گئی اور تمہیں بھی لے گئی، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ اتنے سال میں کہاں کہاں نہیں گیا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں عالیان، اور جس آنچ سے اس کے خون میں ابال اٹھے تھے وہ خون ایک دم سے سرد ہو گیا۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ ناروے کے ہوٹل میں کس عورت کو طلاق اور دھتکار دی تھی آپ نے؟ ولید البشر کو جھٹکا سا لگا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے بے سہارا بچوں کے ادارے میں داخل کروایا گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اسے اس بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ جس فلیٹ میں شادی کر کے انہیں رکھا تھا وہ اسی فلیٹ میں مر گئی تھی، تو آپ انہیں کہاں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے تھے؟ میری پیدائش سے پہلے آپ انگلنیر چھوڑ چکے تھے۔ بہت آسانی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ آپ انگلنیر آئے۔ میں اپنے دوست کو بھیجتا رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے۔ اپنے انداز کی تلخی کو اس نے بمشکل قابو میں کیا۔ آپ خود کیوں نہیں آئے؟ مجھے انگلنیر سے نکال دیا گیا تھا، میرے کاغذات میں گڑبڑ تھی، مارگریٹ نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آپ کی نیت میں گڑبڑ تھی، مجھے یقین ہے اس کا انگلنیر سے نکلتے ہی آپ نے ناروے میں شادی کر لی تھی فوراً۔ وہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا تھا؟ ضرورت، مجبوری، خواہش یا وقت گزاری؟ میں صرف اس لیے غلط نہیں ہو سکتا کہ تم سے الگ رہا۔ تم غصے میں ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول دیے آپ نے۔ خود کو پرسکون کرو، تھوڑا نارمل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلی بار پھر اتنے ہی سالوں بعد آئیں گے، شاید میں نارمل ہو چکا ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اتنے سالوں بعد کیوں؟ مجھے صرف سچ سننا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ولید البشر نے اپنے اندر تیزی سے جوڑ توڑ کیے۔ میں نے مارگریٹ کو طلاق دے دی تھی، یہ میرا حق تھا، اور وہ غصے میں آ گئی۔ جب ناروے میں وہ آپ کو میرے بارے میں بتا رہی تھی تب آپ نے کیا کہا تھا؟ میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، آپ سمجھے میں آپ کا نہیں کسی اور کا بچہ ہوں۔ تمہیں وہ شرمندہ نہیں ہوا؟ حکم عدولی کرنے والوں کو دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بمشکل دبایا۔ کسی اور کے بچے کو اب کیوں سمیٹنے آئے ہیں؟ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ عالیان ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا اور خود کو سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس کے سامنے ایک صحت مند خوش شکل قیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی آرڈر پر صرف ایک تیار کرتی ہے۔ ولید البشر کی خال پر ایک جھڑی نہیں تھی۔ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا رہا تھا۔ وہ سکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات، کوئی ایک بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر رونا چاہتا تھا۔ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ عالیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ لیا۔ تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ، مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ عالیان سر جھکائے ہی رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا ہے اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ آپ میرے باپ بننے آئے ہیں؟ مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اور ہوگی بھی کیوں؟ عالیان نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا۔ وہ ایسے سپاٹ ہو گیا جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتا پھینکا جسے سیدھے سیدھے اور صاف صاف عالیان نے پڑھ لیا۔ وہ ذرا سا چونکا اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تار لی اور خود کو
داد دی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے آلیان، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس باز کو مار گراتے وہ چونک گیا۔ اس کا انداز کاروباری ہو گیا۔ وہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غمزدہ باپ کا ہی کردار نبھاتے رہنا تھا۔ خصلت پانی میں تیرتا ہوا کاغ ہے جو زیر پانی رہ نہیں سکتا اور اسے اوپر آنا ہی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا چند $1000 کے سوا۔ اس نے لالچی انداز اپنا لیا۔ اس پورے ہارڈ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے $1000 چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ولید چڑ گیا۔ اچھی بڑ ہے۔ آلیان بھرپور استہزائیہ ہنسا۔ بر نہیں ہے یہ۔ ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اسے اپنی دولت اتنی پیاری تھی کہ اس پہ طنز اس کے گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اسے کھولو اور پڑھو۔ میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو دیکھو پڑھو۔ ولید البشر کے نا قیمتی ہے، کیا سمجھ کے تم ایسے قیمتی انسان سے ایسی بات کر رہے ہو؟ اور بس ایک پل لگا آلیان کو بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ موہوم سی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کو ہو گیا۔ وہی اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اب خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت ہے اس کی۔ اس کا باپ ایک بیوپاری ہے، بیوہ امیر عورت، کمپنی، شیئرز، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین سٹوڈنٹ ہے۔ آلیان نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے علاوہ آپ کی اولاد ہے؟ اپنی آواز کی لرزش کو قابو پا کر اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا۔ دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا۔ ہاں، ایک بیٹا تھا۔ اب آلیان ساری کہانی ہی سمجھ گیا۔ کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے آلیان نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلا جائے۔ اسے اپنے دل سے رونے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی، یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں کہ وہ اپنے شیئرز قانونی طور پر منتقل کر جاتا۔ ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں 50% شیئرز آئے ہوں گے۔ کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے، تو یہ شیئرز کمپنی کے طے کیے اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس جائیں گے، جو یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا DNA بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے۔ وہ رکا، اس لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ فائل کو اس نے نخوت سے کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ اپنے باپ کے جال کو اسی پر الٹ دیا تھا۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بہت آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ولید تڑپ اٹھا۔ میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کس طرح پیش آ رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایک بزنس مین سے پھر ایک باپ بن گیا۔ ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرا خون ہو آلیان۔ آپ کو دیر سے یاد آیا، ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ صرف ایک سچ بتا دیں، ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سچ بتائیے گا، پھر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ولید البشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا۔ اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا۔ آپ نے انہیں ذلیل کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی۔ مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا برا کیا ہے تمہارے ساتھ میں نے؟ اس کیفے سے باہر نکلے اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیے کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اتنے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ میں شرمندہ ہوں۔ آلیان نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آ گئی تھی۔ تم بہت تلخ ہو رہے ہو، میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟
ولید البشر ایسے ہی اپنی تھوڑی مسلنے لگا، جیسے اپنے مزاج کے برخلاف کچھ برداشت کر رہا ہو اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو، سوالوں کا جواب دینے کی نہیں۔ میں اسے پسند کرتا تھا، پھر میری اس میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا، یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی۔ اس کا انداز اس سے بھی بدتر تھا۔ عالیہ نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی، اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائیگی کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی، جو ایسے ایڑیاں رگڑتی رہی تھی جسے اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنگ پر ڈنگ مار رہے ہوں۔ اس وقت عالیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا، اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہا۔ اتنی محبت اور ایسے قرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھ میں کیا آیا؟ شرمندگی، پچھتاوے، احساس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اب مر جاتی۔ اس کے اندر الاؤ سا دہکا، اس کے ہاتھ کی پوریں اتنی گرم ہو گئی کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا۔ میں آپ سے نفرت کرتا تھا، اب اور زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مزید بات چیت کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے ولید البشر کے منہ کے عین سامنے اپنا منہ لے جا کر کہا۔ ولید ایک قدم پیچھے ہوا۔ اس ٹھکرا دی گئی عورت کی اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا۔ اس نے خود کو بامشکل روکا کہ وہ اس لڑکے کی بھی وہی تذلیل کر دے جو اس کی ماں کی تھی۔ تم لاکھوں ڈالرز ٹھکرا رہے ہو۔ اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا۔ وہ کروڑوں ہوں تو بھی۔ تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے؟ عالیان استہزائیہ ہنسا۔ بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہیں راضی ہونا پڑے گا۔ اب عالیان اسے تارحم سے دیکھنے لگا۔ پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہو، انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہو؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو؟ اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتی۔ میں مارگریٹ نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، مارگریٹ کے لیے ہی صحیح، اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید، وہ آپ کے لیے مر گئی تو بالکل بھی نہیں۔ عالیان سب حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئی۔ ولید البشر کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ اس کبیر داشت کی حدیں ختم ہو رہی تھی۔ تو تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو، تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بڑھا لو اپنی قیمت، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے، کبھی خود بک چکے۔ ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہے۔ عالیان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، طنز سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور تمہیں پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ضرور ہوگی عالیان۔ ولید قریب رکھے میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ عالیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کر لیں، میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید البشر کے لب واہ ہوئے۔ عالیان ولید، تمہیں میرے نام کی، میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجنے لگی۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ ضروری تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بجے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ عالیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہت آمیز چیزیں تھیں ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔
اجنبی نمبر سے کال تھی۔ وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی۔ میں ولید البشر عالیان کا باپ بات کر رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے آگے کیا بولے۔ تم نے پیسے لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کس کے لیے کیا ہے؟ عالیان میرا دوست ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا سے ملے۔ بس صرف اس لیے؟ جی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مسلمان ہو؟ جی۔ بہت دیر خاموش رہی کہ اسے لگا فون بند کر دیا جائے گا۔ عالیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا تھا، وہ بات کرتے جھجک رہی تھی، تو وہ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ عالیان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے تمہاری دونوں فون کالز ریکارڈنگ سنی ہے، مجھے یہ اندازہ فوراً ہو گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے۔ شاید اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی آواز اور زیادہ کانپنے لگی۔ اسے اس کے باپ سے ملنا اچھا ضرور لگے گا۔ میں سب سمجھ گیا، تمہارا شکریہ۔ تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امراحہ۔ امراحہ، تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امراحہ۔ میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے۔ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کیا وجہ ہوگی۔ اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا اور تمہارے بارے میں سب بتا دیا۔ اس نے یہ نیکی یقیناً اپنے لیے کی۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم نے مذہب اسلام اپنایا ہے اور وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ اس کے وجود میں جلتی آگ کی تپش نقطۂ عروج کو جا پہنچی کہ اس کی کھال پگھل جانے کو ہو گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کو ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ عالیان سنسا ہو گیا۔ اس کے منہ پر چانٹا پڑا۔ اس نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا، مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا؟ اور جب اسے معلوم ہو گیا باپ ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو، لیکن باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ میں کہاں ہوں اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے۔ ولید رکا، جیسے اب سارے کام ہو گئے۔ اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ولید البشر نے اس آخری بات سے عالیان کو ایسے ذلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی حد تک لاحق صرف اسی کے پاس ہے، اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ عالیان دھاڑا۔ کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو؟ لعنت تو تم ہو۔ تم اس ملعون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے کہ باپ کے ساتھ کس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ میں تمہارا ملعون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے ٹھوکر ماری جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے۔ ولید نے اشارے سے انہیں روکا۔ تم میرے کام آ جاؤ، میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ کام ڈیل سمجھ لو، اتنے جذباتی نہ ہو۔ تھو ہے اس ڈیل پر، پرسکون ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں تم کس عورت کی اتنی طرفداری کر رہے ہو۔ ہاں، جسے تم نے مار ڈالا۔ اس نے غصے میں ایک اور کرسی کو ٹھوکر ماری۔ تم نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ عالیان نے جھپٹ کر اس کے کوٹ اور کالر کو پکڑا اور گھونسا اس کے منہ کے قریب لایا۔ وہ دونوں گارڈز فوراً اس پر جھپٹے۔ میری تربیت اچھے ہاتھوں میں نہ کی ہوتی، میں ایک مسلمان نہ ہوتا تو تمہارا گلا دبوچ لیتا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے بچا نہ سکتی۔ ولید، گارڈز اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا۔ اگر ایک اور لفظ بھی ماما کے بارے میں کہا تو یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے گارڈز سے خود کو آزاد کروایا اور انگلی اٹھا کر چلایا۔ تم وہ غلاظت ہو جس میں میری ماں اپنی بد نصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارے غلیظ خون کا ایک قطرہ میرے جسم میں نہ رہے۔ ولید البشر ششدر رہ گیا۔
ساری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کرو گے تو بھی اب مجھ سے اپنے لیے احتراماً ایک لفظ نہیں سن سکو گے. مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، وہ میری آخری سانس ہی کیوں نہ ہو. میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا. پرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی. اگر وہ تھوڑی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہیں اگل دیتا. اس نے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی. وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو خود وہ انسانی رتبے سے گر جائے گا. اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا. ماما مہر اسے نصیحت کر چکی تھی. مجھ سے وعدہ کرو تم صبر سے کام لوگے، تم ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دو گے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے. وہ سائیکل کو ہوا میں اڑا رہا تھا. اسے سڑک پر بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. اپنا گرم کوٹ وہ ہارڈ راک میں پھینک آیا تھا. اپنی شرٹ کے بٹن اس نے کھول دیے تھے، کف الٹ دیے تھے. اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی. اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی. اس کے خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی. اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماما نے اسے گھر پر آنے سے منع کیوں کر دیا تھا. اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی. اگر ماما کی اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا. اس کا باپ اسے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا. اپنی لین میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑ کھاتا ہوا سڑک پر گرا. اسے کوئی دعا لگی. کار اس کے اوپر سے نہیں گزری. اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے. جس گال پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہی سرخ لکیریں بن گئی اور اس سے خون رسنے لگا. اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہ دی جس کے ڈالتے ہی اس کے پیسوں کی مشین چلنے لگتی. کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ اپنی سائیکل کھڑی کر کے اس پر سوار ہو چکا تھا. ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی اور اس میں سے گرم خون رسنے لگا. وقت ایک شرارہ ہے جلا دینے پر قادر. دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے. دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھ ذلت اٹھائی. دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے اس نے اپنی آنکھیں رگڑی. مجھے تم سے بات کرنی ہے. مجھے غلط مت سمجھنا. سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ. تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو. جانتی ہوں وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. پھر بھی مجھے اپنے فادر، میرا کوئی باپ نہیں رہا، صرف ایک ماں تھی جو مر گئی. اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے. باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے. باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو. #یہ تمہارا غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی. تم اس ملعون عورت کا خون ہو. ملعون عورت، ملعون عورت. آتش فشاں پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوئے تھے وہی دھماکہ اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے. ایک خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا. اسے سڑک کی مخالف سمت میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے. ولید البشر اسے کیسے جتا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لیے ضروری ہے. اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا. وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور اس مردہ کے لیے بھی نہیں. وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ اسے اور پستی کی طرف لے گئے تھے. اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کے؟ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے؟ اس کے لیے رویا نہیں گیا، پچھتایا نہیں گیا. اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. اور عالیہ نے پہلی بار سوچا کہ میری ماں مارگریٹ جیسی بد نصیب عورت نہیں ہونی چاہیے. ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا اور اسے بھی استعمال کر کے بے معنی کر آیا تھا. جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی وہ اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا. اس کا اکلوتا رشتہ اس کا خون پی گیا تھا. اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے. ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے لگی تھی جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھی. اس نے سائیکل کو سٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پیچھے دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا. وہ اس لڑکے کو جانتے تھے. وہ کافی عرصے بعد سٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا. وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کر کھڑا کیا اور سٹور سے باہر لے گیا. ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟
اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، اف! امراحہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے ہوئے دل کو بند ہونے کا عندیہ دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا انداز، اس کے گال پر موجود خراشوں سے رستا خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں سلاخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی۔ اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان! اتنی ہی آواز نکل سکی۔ ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمرز جوتوں سے نظریں ہٹا کے شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا گرم ہاتھ اس کی کھال میں گھسنے لگا اور وہی اس کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا، صرف اس لیے آلیان کہ مجھے۔ اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ کے درمیان میں ہی رہ گیا تھا اور اس کے سفید گال پر ضبط ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھر تھرائے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی اور اس نے جان لیا کہ سب ختم۔ یورپ کا سفر پشچم میں ہو اور سورج ڈوب گیا۔ پروگ! جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان نہ رہا اور نہ وہ اس کی امراحہ۔ اور پھر اس کمراش نے بدہیبت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس روز پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائیگی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ جیسے صدیوں سے لکنت زدہ رہی ہو۔ آج سے پہلے اس کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امراحہ کا آلیان، وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھوں میں مشعل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس کے لکنت زدہ جملوں کی ادائیگی نے پھر سے وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو۔ کتنی ظالم ہو تم امراحہ! ان الفاظ نے صدیوں سے کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے اس کے ان الفاظ پر امراحہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری پڑی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نمٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس کس زخم کو رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امراحہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی سائیکل کو اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ امراحہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی سائیکل کو اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب کس لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا آلیان۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، نہ حق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو، میری بات سنو، اللہ کے لیے، میرے لیے اب تم مر چکی ہو امراحہ۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امراحہ کی نظریں گڑی تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جا کر دیکھو، یہ بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلود آستین کو اس نے امراحہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی نہیں دیکھنا ہے آلیان تو چلو مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ استہزا ہنس دی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ برا کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑے پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا، وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیز سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب نے مجھے ایک داستان سنائی۔ اے آنکھ تو پھر کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ پھر تو رونا بند کر، اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا ہے۔ ہاں اب تو رو۔
اندھیر رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بھر جاتا ہے۔ اندھیر دکھ کا ہم جھولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔